In the name of Allah, the most merciful, the most beneficent, may mercy, peace, and blessings of Almighty Allah be upon all of you. I welcome you all, students who have been learning American literature. Today, once again, we are here with another topic from the same subject, and it is about Sylvia Plath, as we have been learning about the poetess. She has written a poem at the B meeting, which we are going to discuss today. It is our topic, poem B meeting, written by Sylvia Plath. And this is very essential for all of you when we are talking about this poem, to know its life history and things which we always have to discuss in this topic. This topic is for all the students of BS, MA English, for CSS students, those who have been learning this, especially students from Punjab University and from Gujranwala University. They have been learning the syllabus, which is one and the same. And this topic is too much helpful for them. So here I would like to start with the introduction of this poem. Sylvia Plath wrote the B meeting in October 1962, after she and her husband, Ted Hughes, badly um, had the relations went wrong and had legally separated. This was also the month in which Plath wrote 25 poems, thought by many to be her best work. So this is the first of a sequence she originally called Bees, in which narrator recaptures her emotional stability and sense of self and control of her own life through her identification with the queen bee. Now, here a wonderful metaphorical poem written by Sylvia Plath. It is the life cycle of bees, centers around the queen. This is a metaphor, a regenerative life, birth, death, and rebirth. So how bees are changed, the bee swarms are changed by the agents of the beehives in their orchards. Now, the Sylvia Plath has same example or same an ambiguous metaphor has used here in her poem. Note also that the life is ambiguous, and she uses the same as it is the same relations which are very ambiguous in one's life. And the meeting of bees themselves or of people who are involved in the keeping of them. The sequence consists of 5 poems actually. There is a sequence with the same title B. So today, let us just learn this poem and how we are going to. Yes, students, we are here. The B meeting by Sylvia Plath, reading comprehension for students of American literature. Um, Plath actually wrote this poem. Um, Let us just, yes. The B meeting by Sylvia Plath. Plath wrote the B meeting in October 1962, as I already told you. After she and her husband Ted Hughes had legally separated, this was also the month in which Plath wrote 25 poems, thought by many to be her best work. This is the first of a sequence she originally called Bees, in which the narrator recaptures her emotional stability and sense of self and control of her own life through her identification with the queen bee. The life of cycle of bees centers around the queen, a metaphor for a regenerative life, birth, death, and rebirth. स्टूडेंट्स थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं उर्दू के अंदर बिकॉज most of the students they may not understand fully into English, so sometimes it is helpful for students to make its translation. यहाँ पे जो है वो द बी मीटिंग जो है वो आसान अल्फाज में यही है कि
یہ ٹیڈ ہک سے جیسے ہی سپریشن ہوئی ہے سلویا پلیتھ کی، تو اس کے بعد اس نے لکھا ہے اور اس میں ایک ایگزامپل پیش کی ہے کہ کس طرح سے بیز جو ہے وہ چھاتوں میں جو ہے وہ اپنے چھاتوں میں ہوتی ہیں. ملکہ بی جو ہے وہ جب ان کے جو مالکان ہوتے ہیں جو باکسز کو چینج کر رہے ہوتے ہیں، پرانی بی کو ختم کر کے تو نئی بیز کو لا رہے ہوتے ہیں تاکہ زیادہ جو ہے وہ شہد اکٹھی کی جائے. تو اس نے بھی وہی ایگزامپل اس پوئم کے اندر ایک استعمال کیا ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ یہ ایموشنل جو ہے وہ اس کی ایک پوم ہے جس میں اس نے جو اظہار کیا ہے اپنے اسٹیٹ آف مائنڈ کا کہ اس کے اسٹیٹ آف مائنڈ کیا ہے اور یہ جو ہے وہ اس کے اندر کیا کر رہی ہے، کیا سوچ رہی ہے. تو ایک ایگزامپل کے طور پہ بیز کے ایگزامپلس کے طور پہ اس نے یہاں پہ رینڈر کیا ہے. انٹروڈکشن اور تھیم اس کا پڑھتے ہیں، تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں. اور The bee meeting is basically Sylvia Plath's desperate attempt to recover her lost identity. The bee meeting described in the poem is a beekeeper's ritual. بی میٹنگ جو ہے وہ بیسیکلی سلویا پلیت تک ایک کوشش ہے کہ وہ اس کی جو آئیڈینٹی کھو گئی ہے، بیکاز جب اس کی سپریشن ہوتی ہے ٹیڈ ہاک سے تو اس کو فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کی آئیڈینٹی کھو گئی اور وہ اس آئیڈینٹی کو ریکور کرنا چاہتی ہے، اس کو پھر سے کوئی آئیڈینٹیفائی کرنا چاہتی ہے کہ ہو از شی. The bee meeting described in the poem is a beekeeper's ritual. یہ جو ہے وہ بی میٹنگ جو ہے یہ ایکچولی بیز آپس میں ملتی ہیں، ان کے جو رسم و رواج ہوتے ہیں ان کے اوپر اس نے کس طرح سے کیا کیا جاتا ہے بیز کے ساتھ، تو اس پہ اس نے لکھا ہے. دا اوکیزن از ٹرانسفر آف سویم آف بیز. اور یہ جو ہے وہ بیز جو ہے کس طرح سے باکسز میں اپنے چھاتوں میں ہائیو جو ہے نا ایک سے دوسرے چھاتے میں منتقل ہوتی ہیں. ٹیکس پلیس ود دی چینج آف رول. تو اس کے اندر یہ کہہ رہے کہ وہ رولز کو تبدیل کیا جاتا ہے، جو پہلے رولز تھے وہ جب چھاتے تبدیل ہوتے ہیں، ہائیوز تبدیل ہوتے ہیں تو ان کے رولز بھی تبدیل ہوتے ہیں. دا اولڈ کوئن از کلڈ اینڈ سکسیڈیڈ بائی دا نیو کوئن. اور وہ رولز کیا ہوتے ہیں کہ نئی کوئن کی جگہ جو ہے پرانی کوئن کی جگہ نئی کوئن کو لایا جاتا ہے اور پرانی کوئن کو مار دیا جاتا ہے. آفٹر دا ڈیتھ آف اولڈ کوئن. اور جو ہے اولڈ کوئن جب مر جاتی ہے پرانی کوئن تو دا اولڈ باکس از ڈسارٹیڈ. تو اولڈ باکس جو ہے اس کو خالی کر کے اینڈ دا سوام شفٹڈ ٹو اندر باکس. دوسرے جو ہے وہ باکس میں اس کے جو سوام چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو وہ اس کے جو ہے وہ دوسرے چھاتے میں یا دوسرے باکس میں منتقل کر دیے جاتے ہیں. دا پوم ریپریزنٹس دا لائف آف ویمن ان دا ویسٹ. تو ویسٹ کے اندر جو ہے وہ ایکچولی یہ پوم جو ہے وہ کہتی ہے کہ ویسٹ کے اندر عورتیں جس طرح سے رہ رہی ہوتی ہیں تو ان کے حالات کو بیان کیا گیا ہے. دا افیئرز میرج اینڈ ڈائیورس. ان کی جو ہے وہ ان کے افیئرز تعلقات جو ہے اور شادی اور ان کے جو طلاق ہوتی ہے ان کا ریشو اور ان کے جو ہے وہ حالات کو اس پوم کے اندر جو ہے وہ بی میٹنگ کی شکل اور ایگزامپل میں جو ہے وہ بتایا گیا. Disloyalty of male lovers and the resulting frustration are reflected in the poem. The poem is of confessional type. یہ جو ہے وہ confessional type ہے، یعنی اظہار کیا ہے سلویا پلیتھ نے اپنا اس ٹائپ کی جو ہے وہ اظہار والی ایک جو ہے وہ poem ہے. The poet describes her own experiences and events of life that she was forbearing in her life. اور اپنی جو اس کے ایکسپیرینسز ہیں اپنی زندگی کی اس نے بیان کی یہاں پہ. The bee poem gives the poet's relation to her neighbors, children, husband, other women and herself as well as her place in history. اور اس کے جو تعلقات ہیں نیبرز کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، ہسبینڈ کے ساتھ، اس نے سارے جو ہے وہ اپنے جو بھی اس کے زندگی میں رہے ہیں اس نے اس پوم کے اندر بیان کیے. آتے ہیں اسٹوڈنٹس جو ہے وہ ریڈنگ کمپریہنشن کی طرف، جو کہ ریڈنگ کمپریہنشن ہے پوم کی جو ہمارا یہاں پہ اصل مقصد ہے. تو یہاں پہ اب دیکھیں کہ who are these people at the bridge to meet me. یہ کون لوگ ہیں جو برج کے اوپر آئے ہیں مجھ سے ملنے کے لیے. They are the villagers. یہ جو ہے دیہاتی آئے ہوئے ہیں، یہاں پہ گاؤں والے لوگ آئے ہوئے ہیں. دا ریکٹر، پادری، دا بیڈ وائف، دائی، دا سیکسٹن،
قبریں کھودنے والا دا ایجنٹ فار بیز، اور بیز والا ایجنٹ. تو یہاں پہ اب 2 لائنز کے اندر جو شروعات ہے پوئم کی اسٹوڈنٹس وہ ایسے ہے کہ یہاں پہ وہ پوئٹ کہنا چاہتی ہے تعلقات اس کو سمجھ نہیں آتے کہ اس کے پاس جو لوگ آئے ہوئے ہیں وہ کون کون لوگ ہیں. ولیجرز ہیں، وہ ایک جگہ پہ اکٹھے ہوئے، مطلب مختلف جگہ سے ہیں، ان کے اپینینز مختلف ہیں، مگر وہ ایک پوائنٹ پہ جو ہے وہ آئے ہیں اور اس سے ملنے کے لیے. اور اس کو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ان مائی سلیوز سمری ڈریس. سمری کہتے ہیں کہ گرمیوں والے جو ہے وہ جو ڈریس ہے، belonging to characteristics of occurring in summer. یہاں پہ اس طرف یہ معنی لکھی ہوئی ہے، آپ اس کو بھی ذرا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. سمری یعنی گرمیوں والی. ان مائی سلیو لیس سمری ڈریس، میری بغیر بازوؤں کے جو گرمیوں کا جو ڈریس ہے، آئی ہیو نو پروٹیکشن. اس میں یہ کہہ رہی کہ مجھے کوئی بھی حفاظت نہیں ہے. مطلب اس کا جو ہے یہ کہہ رہی کہ یہ شی از اوپن ٹو تھریٹ، کہ یہ جو ہے اس کو کوئی بھی نقصان پہنچا سکتا ہے، اور یہ بہت ہی سینسٹیو ایک حالت بتا رہی ہے اپنی ہے. اینڈ دے آر آل گلوڈ اینڈ کورڈ. وہ جو ولیجرز، وہ جو لوگ اس کے پاس آئے ہوئے ہیں، وہ سارے ہی ان کو دستانے پہنے ہوئے ہیں اور وہ کورڈ ہیں، پروٹیکٹڈ ہیں. وائی ڈڈ نو بڈی ٹیل می، یہ کہہ رہی کہ مجھے کس نے کیوں نہیں بتایا کہ میں بھی خود کو مطلب پروٹیکٹیو کر لیتی، میں بھی جو ہے وہ دستانے پہن لیتی. They are smiling and taking out wells tacked to ancient hats. ٹیکڈ کہتے ہیں سیٹ اپ یعنی بنانا، اور ویل آپ کو پتہ ہے یعنی پردہ. یہ کہہ رہی ہے کہ یہ وہ ہنس رہے ہیں، دے آر اسمائلنگ اینڈ ٹیکنگ آؤٹ ویلز، اور وہ اپنے پردے ہٹا رہے ہیں. ٹیگڈ ٹو اینشینٹ ہیڈس، جن کا جو ہے وہ تعلق جو ہے پرانے جو ہے ان کو ٹوپیاں پہنی ہوئی ہیں، انہوں نے وہ صحیح کی ہوئی ہیں. ٹیگڈ یعنی صحیح کی ہوئی ہیں. ویلز ٹیگڈ ٹو، اور انہیں جو ہے وہ نقاب کیے ہوئے ہیں اور انہوں نے پہن رکھی ہیں پرانی ٹوپیاں. سو یہاں پہ اب پہلی پوئم کے اندر جو سیٹنگ ہے پوئم کی وہ یہی ہے کہ پوئٹس ایکچولی کہنا چاہتی ہے کہ اس کے پاس کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں اور وہ پروٹیکٹیو ہیں، ان کے پاس اختیار ہے، مگر یہ کہہ رہی کہ اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے اور یہ خالی ہاتھ ہے. یہ شی از ان پروٹیکٹیو، شی وانٹس ٹو سے ان دا فرسٹ اسٹینزا. آ جاتے ہیں اسٹوڈنٹس ابھی نیکسٹ اسٹینزا کی طرف، اور وہ ہے کہ آئی ایم نوڈ ایز اے چکن نیک. یہ کہہ رہی ہے کہ میں خالی ہاتھ ہوں، اور میں بالکل جیسے مرغی کی گردن ایک خالی ہوتی ہے، اور یہ کہہ رہی کہ میں بھی اسی طرح سے تنہا ہوں، اکیلی ہوں، ان پروٹیکٹڈ ہوں. ڈز نو بڈی لو می، کیا کہہ رہی ہے کہ کوئی مجھ سے پیار نہیں کرتا. یس ہیئر از دا سیکرٹری آف بیز. یہ کہہ رہی ہے کہ یہاں پہ ایک سیکرٹری ہے بیز کی، وہ آئی ہوئی ہے ود ہر وائٹ شاپ اسموک. اور وہ جو ہے اس کے جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اس کے جو ہے اس کا ایک جو ہے وہ فراک وہ لے کر آئی ہے. اب یہاں پہ معنی جو ہے نا، ہر وائٹ شاپ اسموک کا مطلب ہے کہ ایک فراک جو ہے وہ لے کے آئی ہے. تو سیکرٹری جو ہے یہ کہہ رہی کہ ایک فراک لے کے آئی ہے. بٹننگ دا کفس، جس کے جو کف ہیں وہ ان کو بٹن لگے ہوئے ہیں. ایٹ مائی ریسٹ، میرے جو ہے وہ کلائی کے اوپر. اینڈ دا سلٹ، سلٹ کہتے ہیں کسی چیز کو صاف کرنا، کاٹ کے صاف کرنا. سلٹ فرام مائی نیک ٹو مائی نیز، اور وہ بالکل وہ کہہ رہی ہے کہ وہ جو ہے وہ بالکل میرے جو ہے نیک سے نیز تک وہ پورے اس کی بناوٹ ہے، وہ کپڑے بالکل پورے ہیں. ناؤ آئی ایم ملک ویڈ سلک. ملک ویڈ سلک ایکچولی از اے پلانٹ، ایک پودا ہے، اس کا نام ہے یہاں پہ. اور یہ کہہ رہی کہ میں وہ ایک ملک ویڈ سلک ایک پودا ہوں. دا بیز ول ناٹ نوٹس. یہ کہہ رہی کہ اب جو ہے مجھے بیز جو دوسری ہیں، شہد کی مکھیاں ہیں، وہ مجھے نہیں دیکھ پائیں گی کیونکہ میں ایک ملک ویڈ پودا ہوں. دے ول ناٹ اسمیل مائی فیئر، اور وہ یہ جان نہیں پائیں گی کہ میں کسی چیز سے ڈر رہی ہوں. مائی فیئر
وہ کہہ رہی ہے اس کو خود کا ایک خوف ہے، ان کو نہیں پتہ لگے گا اب کہ مجھے ایک خوف ہے. وچ از دا ریکٹر ناؤ. یہ کہہ رہے کہ اب پادری کون ہے؟ از اٹ دیٹ مین ان بلیک؟ کیا یہ وہ بندہ ہے کہ جو کالے سوٹ میں ملبوس ہوتا ہے؟ وچ از دا مڈ وائف؟ دائی کون ہے؟ از دیٹ ہر بلو کوٹ؟ کیا یہ وہ ہے کہ جس کو بلو کوٹ پہنا ہوا ہوتا ہے؟ ایوری بڈی از نوٹنگ اے اسکوائر بلیک ہیٹ. ہر ایک جو ہے ہلا رہا ہے. نوٹنگ کا مطلب ہے کہ سر کو ہلانا. اے اسکوائر بلیک ہیڈ، اپنا اسکوائر چورس کالا جو اس کا سر ہے وہ ہلا رہا ہے ہر کوئی. دے آر نائٹس ان وائزرس. وہ جو ہے جنگجو ہیں ان جو اپنے جو ان کی زرہ پہنی ہوئی ہے ان کے اندر. بریسٹ پلیٹس آف چیز کلاتھ. ان کو جو ہے وہ بریسٹ پلیٹس یعنی سینے کے اوپر جو ہے وہ پلیٹیں پہنی ہوئی ہیں اور ان کو جالی دار کپڑے پہنے ہوئے ہیں. نوٹڈ، نوٹڈ کا مطلب ٹائی وتھ اے نوٹ، اور زرہ لگی ہوئی ہے، گرہ لگی ہوئی ہے. انڈر دا آرم پٹس، ان کے بغلوں کے نیچے. دیئر اسمائلز اینڈ دیئر وائسز آر چینجنگ. ان کی جو مسکراہٹ ہے اور ان کی جو آواز ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے. آئی ایم لیڈ تھرو اے بین فیلڈ. اور مجھے لے جایا جا رہا ہے لوبیا کے کھیت کی طرف. یہاں اب اس سٹینزا کے اندر آپ دیکھیں تو پوئٹ جو ہے پوئٹس کہنا چاہتی ہے کہ اس کے پاس بہت سارے سوال ہیں کہ اس کے پاس کون کون جو ہے وہ آیا ہوا ہے، اس کو کون کون جو ہے وہ مختلف چیزیں بتا رہا ہے کہ، اور وہ خود جو ہے وہ بڑے پروٹیکٹیو ہیں کیونکہ انہوں نے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مسلک سے جو ہے وہ ان کا تعلق ہے، وہ پروٹیکٹڈ ہیں، مگر یہ جو ہے اتنی پروٹیکٹیو نہیں ہے. آگے پڑھتے ہیں. دی اسٹرپس کا مطلب پٹیاں. اسٹرپس آف ٹن فائل ونکنگ لائک پیپل. یہ کہہ رہی ہے کہ جو ٹن فائل کہتے ہیں کہ یہ دھات کا نام ہے. فائل پیس آف تھن اینڈ فلیکسیبل شیٹ میٹل میڈ آف ٹن. تو اسٹرپس آف ٹن فائل، اس دھات کی جو پٹیاں ہیں، ونکنگ لائک پیپل، جن کے آنکھیں لوگوں کی ٹمٹما رہی ہیں، جن کے ساتھ لوگوں کی آنکھیں ٹمٹما رہی ہیں. فیدر ڈسٹرز فیننگ، اور ان کے پر جو ہیں، فیننگ یعنی پنکھا چلنا یا پر، ڈسٹرز صاف کر رہے ہیں. فیننگ یعنی وہ جو فین ہوا لگ رہی ہے اس کے ساتھ ان کے پر صاف ہو رہے ہیں. Their hands in a sea of bean flowers. اور ان کے ہاتھ جو ہے وہ سمندر کے اندر جو ہے وہ جو بینز کے فلاور ہیں ان تک ہیں. کریمی بین فلاورز، وہ کریمی ہیں، وہ بہت ہی سافٹ بین کے پودے ہیں. with black eyes، جن کی آنکھیں کالی ہیں. leaves like bored hearts، اور ان کے پتے جو ہے وہ بہت بڑے دل کے ہیں، بہت بڑے جو ہے وہ ان کے کھلے پتے ہیں. اس کا مطلب یہاں پہ لٹرری اس طرح سے ہوگا. Is it a blood clots؟ کیا یہ خون کے دھبے ہیں؟ کلاٹس کہتے ہیں دھبوں کو. کیا یہ خون کے دھبے ہیں؟ دی ٹینڈرلس کہتے ہیں ایک پودا ہے، اس کا نام ہے. دا ٹینڈرلس آر ڈریگنگ اپ دیٹ اسٹرنگ. اور یہ پودے جو ہے وہ کھینچے چلے جاتے ہیں ان جو ہے وہ جو اسٹرنگز ہیں ان کے ذریعے. نو اٹ از اے اسکارلیٹ فلاور. یہ کہ نہیں یہ تو جو ہے وہ اسکارلیٹ فلاور ہے. دیٹ ول ون ڈے بی ایڈیبل. اور یہ جو ہے یہ تو ایک دن جو ہے ہم اس کو، یہ بڑا ہوگا اور ہم اس کو کھائیں گے. مطلب یہ کہ یہ کہہ رہی کہ پہلے یہ بڑا وہ کہہ رہی تھی کہ لوگ جو ہے وہ ٹمٹما رہے ہیں اور ان کے جو ہے بڑے بڑے ہاتھ جو ان کے فیدر جو ہے وہ بڑے بڑے ان کے ہیں، جن کے ساتھ وہ پھیلائے ہوئے سمندروں تک اور پودوں تک وہ پہنچ رہے ہیں. اور کچھ جو ہے وہ بہت ہی سافٹ پودوں کی بات کر رہی ہے یہاں پہ.
جو کہ اپنے دلوں کے ساتھ جو ہے وہ آگے وہ بڑھ رہے ہیں. تو اسی طرح سے جو ہے وہ پوئٹ یہاں پہ آگے بڑھتے ہیں ابھی اسٹوڈنٹس. پھر یہاں پہ ہے کہ ناؤ دے آر گیونگ می اے فیشنیبل وائٹ اسٹرا. یہ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ مجھے جو ہے ایک بہت ہی فیشنیبل جو ہے بہت ہی فیشنی ٹائپ جو ہے وائٹ سفید کلر کے تنکے دے رہے ہیں. اٹالین ہیٹ، اٹالین ہیٹ جو ہے اٹالین ٹوپی جو کہ تنکوں کے ساتھ سفید بنی ہوئی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مجھے دے رہے ہیں. اینڈ اے بلیک ویل، اور ایک جو ہے وہ جو ہے وہ بلیک ویل دے رہے ہیں، برقع دے رہے ہیں. دیٹ مولس ٹو مائی فیس، جو کہ میرے منہ کے اوپر بالکل پورا آ رہا ہے. مولڈ یعنی وہ بنا ہوا ہے ٹو مائی فیس، میرے جو ہے وہ فیس جتنا. دے آر میکنگ می ون آف دیم، اور وہ پہن کے میں بالکل انہی جیسی لگ رہی ہوں. دے آر لیڈنگ می ٹو شارن گروو دا سرکل آف ہائیوز، اور وہ مجھے لے جا رہے ہیں ٹو دا شارن گروو. شارن کہتے ہیں کہ کٹے ہوئے درخت، کٹ آف پیسز یعنی کٹی ہوئی چیزیں کوئی. گروو، گروو یعنی وہ جھنڈ، وڈ لیٹ، وہ جو اس کے ہیں. گروو یعنی وہ جو لکڑی کے جو ٹکڑے ہیں. شارن کٹے ہوئے لکڑی کے ٹکڑے، شارن گروو. وہ کہہ رہے کہ وہ مجھے لے جا رہے ہیں ان کٹی ہوئی لکڑی کے ٹکڑوں کی طرح. دا سرکل آف ہائیوز، وہ جو چھتا جو کہ سرکل نما ہے. از اٹ ہاتھورن، کیا جو ہے وہ کانٹے دار جو ہے وہ درخت ہے. ہاتھورن کہتے ہیں کانٹے دار جو ہے وہ جنگلی جھاڑی کو. از اٹ دا ہاتھورن، کیا وہ کانٹے دار جنگلی جھاڑی ہے. دیٹ اسمیلز سو سک، جس کی خوشبو بہت ہی خراب ہے. کیا اس کی خوشبو بہت ہی خراب ہے، یہ پوچھ رہے ہیں یہاں پہ. دا بیرن باڈی آف ہاتھورن، اور وہ بالکل سوکھی ہوئے جو ہے وہ کانٹے دار جھاڑی ہے، بالکل سوکھی ہوئی یعنی اس میں کوئی پھل نہیں، وہ ہری بھری نہیں ہے. ایتھرائزنگ اٹس چلڈرن، وہ ایتھرائزنگ کا مطلب ہے کہ نشے کی حالت میں، اور وہ نشے کی حالت میں ہے اپنے نشے کی حالت میں ہے اپنے دوسرے جو ہے وہ شاخوں کے لیے. سو پھر آ جاتے ہیں دوسری جو ہے اسٹینزا کے اوپر. از اٹ سم آپریشن دیٹ از ٹیکنگ پلیس، کیا جو ہے وہ کوئی کام ہو رہا ہے، کوئی خاص کام ہو رہا ہے. یعنی یہ جو لوگ اکٹھے ہوئے ہیں یہ پوچھ رہے کہ کیا کوئی خاص کام ہو رہا ہے. از اٹ سرجن آف مائی نیبرز آر ویٹنگ فار، کیا کوئی ڈاکٹر جو ہے سرجن کوئی جو ہے وہ کوئی محلے میں کوئی انتظار کر رہا ہے. کس کا انتظار کر رہا ہے وہ. دس apparition in a green helmet، یہ کہہ رہی کہ وہ جو تابوت ہے، وہ جو امیج ہے ڈیڈ باڈی والا امیج جو ہے وہ از اے گرین ہیلمٹ. وہ جو گرین جو ہے وہ ہرے پتوں میں ملبوس ہے، ہرے جو ہے وہ ایک باکس میں ملبوس ہے. شائننگ گلوز اینڈ وائٹ سوٹ، اور چمکدار جو ہے وہ دستانے اور سفید جو سوٹ ہے. از اٹ دا بچر، یہ پوچھ رہی یہاں پہ سوال، پھر سے سوال پوچھ رہی کہ یہ جو چیزیں یہاں پہ ہیں، کہہ رہی کہ از اٹ اے بچر، کیا یہ کوئی کسائی ہے. دا گروسر، کوئی پنساری ہے. دا پوسٹ مین، کوئی پوسٹ مین آیا ہوا ہے. سم ون آئی نو، کیا یہ کوئی ان میں سے ہے کوئی جس کو میں جانتی ہوں. آئی کی ناٹ رن، یہ کہ میں نہیں بھاگ سکتی. آئی ایم روٹڈ، میں یہاں پہ میری جڑیں ہیں. اینڈ دا گاڈس ہرٹس می، اور یہ کہہ رہی ہے گاڈس کا مطلب ہے کہ کانٹے دار جھاڑی، پہلے ہم پڑھ چکے ہیں. دا گاڈس ہرٹس می، یہ کہہ رہی ہے کہ جو کانٹے دار جھاڑی ہے، جھاڑیاں ہیں وہ مجھے تکلیف دیتی ہیں. ود اٹس یلو پرسز، ان کے جو ٹہنیاں ہیں. پرسز یہاں پہ پرس جو ہے وہ بٹوا نہیں بلکہ ٹہنیاں یا شاخیں پودوں کی، یہاں پہ یہ معنی ہے. ود اٹس یلو پرسز، اپنی جو ان کی یلو جو شاخیں ہیں. اٹس اسپائکی آرمری، وہ جو ہے ان میں جو ہے وہ ایک پروٹیکٹیو جو ہے وہ کور لگا ہوا ہے. اسپائکی آرمری یعنی ایک جو ہے وہ
protective جو ہے وہ cover. I could not run without having to run forever. یہ کہہ رہی کہ میں نہیں بھاگ سکتی, میں کٹ سکتی ہوں, مر سکتی ہوں, ختم ہو سکتی ہوں, مگر بھاگ نہیں سکتی ہوں. میں کہہ رہی میں وہاں سے نہیں جاؤں گی. The white hive, جو سفید چھاتا ہے, is snug as a virgin. وہ جو سفید چھاتا یعنی جو نئی مکھیاں ہیں, نئے جو چھاتے کی مکھیاں آئی ہوئی ہیں, وہ بہت ہی ورجن جو نئی ہیں, is snug, وہ یہاں پہ کمفرٹیبل ہیں کیونکہ ان کے جو پلڑا ہے وہ بھاری ہے اور یہ خود کو کمزور محسوس کرے جو نہیں. تو یہاں پہ یہ جو میٹافریکل یہ بھی معنی جو ہے وہ ہے اس کی کہ یہ سوچ رہی ہے کہ دوسرے جو خواتین ٹیڈ ہگس کے لیے آئی ہوئی ہیں, جو نئی خواتین ہیں, ان کا پلڑا بھاری ہے اور یہ خود کو بڑی ہی جو ہے وہ کمزور یہاں پہ فیل کر رہی ہے. سیلنگ آف ہر بروڈ سیلز, اور یہ کہہ رہی ہے کہ جو بند چھوٹے بروڈ جو ہے نئے نکلنے والے جو چھاتے میں جو مکھیوں کے کیڑے ہوتے ہیں, مکھیوں کے بچڑے ہوتے ہیں, ان کی بات کر رہی ہے. وہ جو بند ہیں ابھی نکلے ہی کوئی نہیں اپنے گھروں سے, ہر ہنی ان کی شہد جو ہے کوائٹلی ہمنگ, وہ جو ہے وہ بہت ہی وہاں پہ گا رہی ہیں کیونکہ وہ کمفرٹیبل ہے وہاں پہ, اور وہ وہ چہچہا رہی ہیں, گنگنا رہی ہیں. ٹھیک ہے. اسموک رولز اینڈ اسکارفز ان دا گروو, وہاں پہ جو ہے وہ اسموک چھائی ہوئی ہے. اینڈ اسکارفز کا مطلب ہے ویل گارمنٹ. اسکارف جو ہوتا ہے جو سر کو ڈھانپنے والا کپڑا, اس کو کہتے ہیں اسکارف. تو اسکارفز, وہ جو اسکارف ہیں ان دا گروو یعنی وہ جو لکڑی کے ٹکڑے ہیں, کہہ رہی ہے کہ ان کے اوپر جو ہے ایک کپڑا لپٹا ہوا ہے. دا مائنڈ آف ہائیو تھنگز, دس از دا اینڈ آف ایوری تھنگ. اور یہ ان کے چھاتا جو ہے, چھاتے کے اندر یہ بیٹھ کے یہ سوچ رہی ہے کہ یہ جو بھی ہے یہ اس دنیا کے اختتام ہے, اب دنیا تباہ ہونے والی ہے, ختم ہونے والی ہے. ہیئر دے آر, وہ آ گئے اس کو لینے کے لیے, اس کو ختم کرنے کے لیے, اس کو مارنے کے لیے. آؤٹ رائڈرز, باہر سے حملہ آور. آؤٹ رائڈرز کا مطلب ہے ہمارا حملہ آور. آن دیئر ہیسٹریکل الاسٹکس, اپنے جو ہے وہ ہیسٹریکل کا مطلب ہے کہ یہاں پہ ہیسٹریکل جو ہے وہ جنونی انداز میں آگے بڑھنا. آن دیئر ہیسٹریکل الاسٹکس, اپنے, اور وہ جنونی انداز میں آگے بڑھ کے اس کی طرف آ رہے ہیں. ہیسٹریکل کا مطلب مارکڈ بائی ایکسیسو اور انکنٹرولبل ایموشنز کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. If I stand very still, یہ کہہ رہے کہ ابھی بھی میں یہاں پہ کھڑی رہی, they will think I am cow parsley, وہ سمجھیں گے کہ میں ایک جو ہے وہ پودا ہوں, cow parsley وہ ہوں, وہ کھڑا ہوں یہاں پہ. یعنی ان کے لیے ایک پودا ہوں اور اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. وہ آئیں گے, کھائیں گے اور ختم کر دیں گے اس کو. گلیبل ایسا انسان جس کو کوئی بھی دھوکہ دے جائے, بے ضرر سا انسان ایک. گلیبل ہیڈ انٹچڈ بائی دیئر ایمنوسٹی, یہ کہہ رہے کہ میں بے ضرر ہوں, مجھے جو ہے وہ ان کی دشمنی یا جو ہے مجھے ختم نہیں کر سکتی, مجھے جو ہے چھو نہیں سکتی. ناٹ ایون نوڈنگ, یا جو وہ سر ہلاتے ہیں وہ پرسنیج یعنی معزز آدمی. ان ہیج گرو, جو ہیج گرو کہتے ہیں فینس کو, یعنی باہری دیوار جو ہوتی ہے, فینس جو ہے. یہ کہہ رہی کہ ناٹ ایون نوڈنگ, میں اپنا سر بھی نہیں ہلاؤں گی. اور یہ کہہ رہی ہے کہ ایک معزز آدمی جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ فینس کے اندر ہی رہتا ہے, وہ بھاگتا نہیں ہے وہاں سے. دا ویلیجرز اوپن دا چیمبرز, اور جو ویلیجرز ہیں وہ آ کے یہ چیمبر, اس کے جو گھر کو کھولیں گے, اس کو چھاتے کو کھولیں گے. دے آر ہانٹنگ دا کوئن, اور وہ کوئن کا شکار کریں گے. از شی ہائڈنگ, کیا وہ چھپی ہوئی ہے وہاں پہ. از شی ایٹنگ ہنی, کیا وہ ہنی کھا رہی ہے. از شی ویری کلیور, کیا وہ بہت چلاک, یہاں پہ سوال پوچھ رہی ہے کہ اس کو کیوں ماریں گے. کیا وہ شہد کھا رہی ہے ان کا, کیا وہاں پہ وہ چھپی ہوئی ہے. وہ تو اس کا گھر ہے, یعنی چھپی ہوئی نہیں ہے. اور وہ جو ہے کوئی شہد تو نہیں کھا رہی, ٹھیک ہے. وہ جو ہے مطلب کوئی چیز کھا تو نہیں رہی ہے, وہ تو بنا رہی ہے. شی از ویری کلیور, وہ بہت چلاک ہے. شی از اولڈ, اس کا جرم یہ ہے کہ وہ اب پرانی ہو گئی ہے. شی مسٹ لیو another year, اس کو 1 سال اور رہنا چاہیے. اس کو لگتا ہے کہ اس کو 1 سال اور رہنا چاہیے. اینڈ شی نوز اٹ, اس کو پتہ ہے. while in there
finger joint cells the new virgins. مگر یہ کہہ رہی کہ اب ان چھاتوں میں جو ہے وہ اس کی جگہ نہیں ہے. جو نئی ورجن جو نئی شہد مکھیاں ہیں وہی وہاں پہ آ کے رہیں گی, ان کو تبدیل کیا جائے گا, اس کی اب جگہ نہیں ہے. بس ڈریم آف ا ڈیول ڈیول ون انیویٹیبلی, اس کا خواب ہے کہ یہ اپنے دشمن کو جو ہے وہ زیر کرے. اس کو یقین ہے کہ جو ہے یہ جو ہے نا دے ول ون, وہ جو ہے جو حملہ آور ہو رہی ہیں دوسری مکھیاں مدو مکھیاں وہ اس کے اوپر حملہ آور ہوں گی, اور اس کو جو ہے یقین ہے کہ وہ اس سے جیت جائیں گی. ا curtain of wax, اور موم کا جو چھاتا ہے, کارٹن یعنی جو ویسے تو پردے کو کہتے ہیں, مگر کارٹن آف ویکس یعنی کہ جو موم کا چھاتا, جو موم ہیوز سے جو موم نکلتی ہے اس کی بات کر رہی ہے یہاں پہ کہ ویکس a curtain of wax diving them from the bride flight. یہ کہ یہ کہ جو موم کا چھاتا ہے وہ جو ہے یہاں سے جو نئی مدو مکھیاں جو دلہنیں ہیں جو ان کی اڑان ہے وہ اڑ کے یہاں پہ آ جائیں گی. دی اپ فلائٹ آف مرڈرس, اس کا آ کے مرڈر کر دیں گی, اڑ کے آ کے اس کا مرڈر کر دیں گی. ان اے ہیون دیٹ لوز ہر, یہ کہہ رہی کہ آخرت میں جو ہے اپنا پیار جو ہے جتاؤں گی, پوچھوں گی. دا ولیجرز آر موونگ دا ورجنس, وہ جو ولیجرز آ رہے ہیں دوسرے لوگ آ رہے ہیں اور آ کے نئی مدو مکھیوں کو پالنے کے لیے رکھ رہے ہیں چھاتوں میں. دیر ول بی نو کلنگ, یہ کہہ رہی کہ وہ جو ہے آئیں گے اور مگر اس کو نہیں ماریں گے, اس کو یقین ہے کہ وہ اس کو نہیں ماریں گے. دا اولڈ کوئن ڈز ناٹ شو ہر سیلف, کیونکہ جو پرانی جو مدو مکھی ہے وہ خود کو دکھاتی نہیں ہے دوسروں کو. از شی سو انگریسفل, کیا وہ اتنی ہی جو ہے وہ انگریسفل ہے, اتنی گری ہوئی ہے. سوال پوچھ رہی ہے کیا وہ اتنی گری ہوئی ہے کہ وہ چھپ جائے گی, وہ نہیں چھپے گی وہاں پہ. دا اولڈ کوئن ڈز ناٹ شو ہر سیلف, یہ کہہ رہی کہ وہ کیا جو ہے وہاں پہ کسی کو دکھائے گی نہیں, چھپ جائے گی. از یو انگریسفل گریٹفل, کیا وہ جو ہے شکر گزار نہیں ہے. آئی ایم ایگزاسٹڈ, آئی ایم ایگزاسٹڈ, میں کہہ رہی میں تھک گئی ہوں, اب جو ہے مجھ سے نہیں ہوتا. پلر آف وائٹ اینڈ اے بلیک آؤٹ آف نیوز, یہ کہہ رہی ہے کہ پلر آف وائٹ, جو وائٹ پلرز ہیں وہاں پہ, اینڈ اے بلیک آؤٹ, بلیک آؤٹ یعنی ختم ہو جاتے ہیں, آف نائفز. نائف, آپ کو نائف پتہ ہے کہ وہ چاقو, نائفز یعنی بہت سارے چاقو, نائف جو چاقو ایک چاقو ہوتا ہے, نائفز یعنی چاقو. تو بلیک آؤٹ آف نائفز, جیسے اگر کسی جو ہے نا پلر کو, ایک کھڑے ہوئے پلر کو چاقوؤں سے بہت بار مارا جائے تو وہ ختم ہو جاتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ میں بھی ایگزاسٹڈ ہوں, میں بھی اب ختم ہونا چاہتی ہوں. آئی ایم دا میجیشنز گرل, پھر کہہ رہی ہے کہ میں بھی اس میجیشن کی جو بچی, جو بیٹی, جو لڑکی ہوتی ہے اس کی طرح ہوں. who does not flinch, فلنچ کا مطلب ہے کہ ڈر کے, ڈرا بیک ایز وتھ فیئر آف پین, ڈر کے بھاگ جانا. یہ کہ میں ڈر کے بھاگ جانے والی نہیں ہوں. دا ولیجرز آر untying their disguise, یہ کہہ رہے کہ جو ولیجرز ہیں وہ اپنی گرہ نکال رہے ہیں, جنہوں نے پہلے اپنے آپ کو انہوں نے اپنا بھیس بدلا ہوا تھا. دے آر شیکنگ ہینڈز, اور وہ آ کے اس کے اوپر اپنے ہاتھ جو ہے وہ شیک کر رہے ہیں, اپنے ہاتھ لا رہے ہیں, یعنی اس کی گردن میں ہاتھ ڈالے ہوئے ہیں. who's in that long white box in a grove, یہ کہہ رہی ہے کہ وائٹ باکس ان دا گروو, یہ کہہ رہی ہے کہ اب یہ جو تابوت ہے, یہ سفید باکس پڑا ہوا ہے جو جھنڈ کا, واٹ ہیو دے اکمپلشڈ, انہوں نے یہ تابوت جو مار کے رکھا ہے یعنی اس کو ان کو ختم کر دیا ہے. سوال پوچھ رہی ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے, انہوں نے کیا حاصل کر لیا. وائی ایم آئی کولڈ, پھر خود سے پوچھ رہی میں خود اتنی جو ہے وہ کولڈ کیوں ہو گئی ہوں, ٹھنڈی کیوں ہو گئی ہوں. یہ خود سے جو ہے وہ ایک بڑی حیرانگی میں ایک سوال کر رہی ہے. Students, this was the reading comprehension, we could say a critical a reading comprehension, or we could say an analysis of the poem. So this is ended here. Thank you very much for all of you for listening this video. Thank you.